अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, कैसे हो सब। तो वेलकम हो गया आप लोगों का न्यूट्रल बॉट्स में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो और इसका लिंक है अल्लामा इकबाल से। जैसे कि आपको पता है कि अल्लामा इकबाल का दिन है। वैसे तो अल्लामा इकबाल का कोई दिन नहीं होता, उनका तो पूरा साल होता है, क्योंकि जो उनकी खिदमत हैं, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो हम अल्लामा इकबाल के ख्वाब की वजह से बैठे हुए हैं। अब ये ख्वाब को बचपन में फाद भी आपको याद होगा, जब हम कहते थे अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा तो हम समझते थे शायद वो किसी रात सोए हैं तो उन्होंने ख्वाब देखा और सुबह उठ के देख लिया। ये इस तरह का नहीं, ख्वाब ये एक ड्रीम जिसको हम कहते हैं, एक गोल अपना देखना, सेट प्रोफेसी यू कैन से। बिल्कुल। अब आप देखें कि अल्लामा इकबाल ने दो कौमी नज़रिया दिया। उन्होंने बताया कि जो उनका ख्वाब था, जो सोच थी, जो गोल थी, उनकी क्या रीजंस थी। उन्होंने दो कौमी नज़रिया पेश किया और उसके बारे में बताया कि क्यों हमें जो है वो एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। फिर हम इसी के बारे में जो है ना वो आगे चलते हैं और फाद भाई से पूछते हैं कि जो अल्लामा इकबाल की मुल्क के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत हैं, तो उसके बारे में हम फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। तो जी फाद भाई। देखें जी, बड़ा गहरा टॉपिक आपने ढूंढ लिया है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ इकबालियात। और जितना थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेजेस पे हैं, जो थोड़ा बहुत हमने स्कॉलर से सुना पढ़ा, उसके मुताबिक ही मैं बात इसमें थोड़ी बहुत आपको जो अपने अकल नाकुस अकल के मुताबिक जो आपको समझा पाया या बता पाया मैं बताऊंगा। आपने बात की कि इस्लाम के लिए खिदमत और पाकिस्तान के लिए खिदमत, तो मैं ये यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि खिदमत इस्लाम से शुरू हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में तब्दील हुई। सबसे पहले अगर आप बात करें 1895 से 1905 का जो इकबाल है, वो स्ट्रॉन्ग आप कह लें कि इंडियन नेशनलिज्म का बहुत बड़ा हामी, एक हिंदुइज़्म को तो नहीं हम उसको कह सकते, इंडियन नेशनलिज्म का बहुत बड़ा हामी था। और उस इकबाल को हिंदुस्तान से बड़ा प्यार भी था, उसकी मट्टी से बड़ा प्यार था। तो अगर आप अभी भी इंडियन मूवीज़ में और इंडियन सॉन्ग्स में कहीं आप सुने, सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक पोएम है जो अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है, तो इससे अंदाज़ा होता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इकबाल की लिखी हुई है, इससे आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंडियन नेशनलिज्म इकबाल में कितनी कूट कूट के भरी हुई थी। 1995 इंडियन नेशनलिज्म नहीं कह सकते आप, इसको पेट्रोटिज्म कह सकते हैं, उनकी अपने मुल्क से जो मोहब्बत थी। अच्छा, इसका अंदाज़ा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक शेर से आपको इस नेशनलिज्म का जो है ना वो अंदाज़ा आपको बता दूं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो अपने मतलब मिट्टी से उनको कितनी मोहब्बत थी। उनका एक शेर है जिसमें वो कहते हैं, पत्थर की मूर्तों में समझा है तू खुदा है। ठीक है, लाइक वो यही कह रहे हैं ना कि पत्थर की मूर्तों में आप लोग जो इंडियंस जो हैं वो मतलब खुदा समझते हैं। तो उस पर इकबाल कह रहा है कि खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनकी इंडियन नेशनलिज्म की। अब कहानी का दूसरा रुख देखते हैं कि इकबाल बना कैसे, लाइक आज का इकबाल। अब 1905 से बाद का इकबाल ले लें, जब इकबाल PhD के लिए अब्रॉड जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाके एक डिफरेंट उनको माहौल मिलता है। अच्छा, कुछ बड़े स्कॉलर्स और कुछ बड़े लोग जो बाहर से पढ़ के आए हैं, और उनसे अगर आप उनके वाक़यात और उनकी चीज़ें और उनका एक्सपीरियंस आपको सुनने का मौका मिले, तो वो दो चीज़ों का जिक्र करते हैं कि हम लोगों में से जो वहाँ पे बंदा जाता है, या तो वहीं का होके रह जाता है, या वो इतना स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी या इतना स्ट्रॉन्ग मुसलमान बन के वापस आता है कि उसकी फिर आपको मिसाल नहीं मिलती। ये मुस्लिम नेशनलिज्म का अंदाज़ा कैसे हुआ वापस आके, वो इकबाल अपने खुद एक शेर में बताते हैं, जिसका एक जुमला मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उसमें इकबाल कहता है कि मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफ़ान मगरिब ने। ठीक है, मतलब एक इस लाइन में इकबाल अपनी सारी जर्नी बता देता है कि मैं क्यों जो है वो इस्लामिक नेशनलिज्म या जो एक अलग कंट्री का स्ट्रगल बेसिकली यहाँ से शुरू होती है जब इकबाल वापस आते हैं
آپ یہ 1908 میں دیکھیں نا کہ جب قائد اعظم چلے گئے تھے تو ان کو کنونس کر کے پاکستان لے کر میں آئے ابھی تھے. اسی طرف آ رہا ہوں، ادر سائڈ آف دا اسٹوری. وہ اب دیکھتے ہیں کہ جی 1908 سے آ کے، اس سے پہلے کی جو مسلم لیگ تھی وہ ایک اشرافیہ کی مسلم لیگ تھی. اس کے بعد جب مسلم لیگ شروع ہوتی ہے، اقبال اس میں آتے ہیں. 1908 سے لے کر 1930 جو ان کی غالباً 22 سالہ سٹرگل کا اندازہ ان کے خطبہ الہ آباد سے ہو جاتا ہے. اب جب خطبہ الہ آباد کا ذکر آتا ہے تو اس میں ابھی قائد اعظم جو ہیں وہ دل برداشتہ ہو کے باہر جا چکے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں ہیں. اب اقبال کا خطبہ الہ آباد میں وہ ایک پروفیسی اور ایک ڈیمانڈ، دو چیزیں پیش کرتے ہیں، جس میں ایک پروفیسی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک الگ اسلامک ریاست قائم ہونی چاہیے، جس کو آپ ایک ڈیمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پروفیسی بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان کا کچھ خطبہ الہ آباد کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے میرے پاس، وہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں. جی. اچھا، وہ کہتے ہیں جی آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated North-West Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا جلتی پہ تیل کا کام کرنا، مسلمانوں میں جذبہ تو تھا، ٹھیک ہے، اس کو جب یہ سپارک ملا تو یہ سپارک ان کو، اب گول میز کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا بڑا ذکر آتا ہے، ہم نے شروع سے پڑھا. اب اس وقت تک آ کے 2 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہو چکی تھیں جس میں قائد اعظم نے شرکت کی تھی. اب تیسری ہونی تھی کیونکہ قائد اعظم تو نہیں تھے، اب مسلم لیگ چھوڑ کے جا چکے تھے. تو اب اس کے اندر علامہ اقبال نے شرکت کی. جب وہ گئے تو وہاں ان کی سم ہاؤ ملاقات قائد اعظم سے بھی ہوئی، اور وہ سم ہاؤ چاہتے تھے کہ اس تحریک کو جو میں نے ایک انیشیٹ ہو گئی ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. اس کو آگے کیسے لے کے چلا جائے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ قائد اعظم کو اس کا جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں. اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں جی بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کیا کوئی حیدر کرار بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد انہوں نے سمہا ان کو منا کے جب وہ واپس لے آئے، اس کے بعد اصل سٹرگل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تحریک پاکستان کی. اب آپ اس سارے سینیریو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہندو نیشنلزم سے یا انڈین نیشنلزم آپ اس کو کہہ لیں، اس سے اسلامک نیشنلزم میں جو کنورژن تھی، پھر جو اقبال ہیں اگر آپ اسلام کی بات کریں تو بالکل اس کے بعد سے انہوں نے اپنے کچھ شعر کی، جو آپ کو میں نے ابھی شعر سنایا نا دیوتاؤں والا، اس کی انہوں نے اسٹرانگ نفی اپنے شعر و شاعری میں کی. وہ ٹوٹلی کنورٹ ہو گئے قرآن سے ریلیٹڈ. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ ان کی شکوہ جواب شکوہ پڑھیں تو پھر انہوں نے خود اس ٹائم اپنی پوئٹری میں یہ کیٹیگوریکلی یہ ذکر کیا کہ اگر میری کوئی بات قرآن سے ہٹ کے ہو، وہ ایڈریس کر رہے ہیں اپنی پوئم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ کوئی بھی اگر میرا پوائنٹ میرے شعر میں اسلام سے ہٹ کے ہو یا قرآن سے ہٹ کے ہو تو مجھے آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں باتیں کوئی اپنے سے نہیں کر رہا، بے شمار آپ ڈفرینٹ سرچ انجنس پہ جائیں، ڈیٹیلز پڑھی ہوئی ہیں، مختلف اسکالرز نے اس پہ بات کی ہے. اب دیکھیں جیسے کہ فہد بھائی آپ کو بتا رہے تھے کہ جو علامہ اقبال کی سٹرگل تھی یا آئیڈیولوجی تھی ٹورڈز پاکستان یا ٹورڈز مسلم، جو ان کی ایک سٹرگل تھی کہ کیسے انہوں نے خواب دیکھا، جو ان کا ویژن تھا اس کو انہوں نے ایک چیزوں کے اندر ڈیوائڈ کر کے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو زیادہ ان کی پوئٹری تھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ زیادہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھی. تو میں کچھ چند جو سے اشعار ہیں ان کے جو یوتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ ایک ان کا یوتھ کے لیے پیغام تھا کہ آپ کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اتنا اپنے لو نہیں دیکھنا. انہوں نے کیوں ہمیں شہین سے، نوجوانوں کو شہین سے کیوں ریلیٹ کیا؟ سب سے پہلی بات جو کوسچن جو رائز ہوتا ہے وہ یہ ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ باقی جو پرندے ہوتے ہیں وہ کافی لو اڑتے ہیں، لیکن جو شہین ہے وہ ہوا میں زیادہ اڑتا ہے. جو ایگل ہو گئے، شہین ہو گئے ہیں،
شعر تھا نا ایک، اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے بالکل، جوانوں میں اکابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ہے انہیں منزل اپنی آسمانوں پہ. تو فہد بھائی اس کو پھر ہم تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں، کافی زیادہ ڈیوریشن ہوگی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اقبال کی کوئی ایسی کوئی پوئٹ ہوگی جس سے آپ کو زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے کون سا شعر ہے اقبال کا؟ یہ آئیے، یہ کہہ رہی تھی اس کو اقبال کا شعر ایک بہت زیادہ جو موٹیویٹ کرتا ہے، تو یہ بتائے گی آپ سنا آپ کو اقبال کا کون سا شعر سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب یہ دیکھیں، ہم اس میں اقبال نے جو میسج دیا وہ یہ کیا کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہی کہا خود ہی کو بلند، مطلب کہ آپ اپنے آپ کو اتنا واسط کر لیں اپنی کہ جو آپ سوچیں کریں اللہ تعالیٰ کہ اپنے آپ خود کو اتنا قریب کر لیں کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ میرے سے توقع کرو گے آپ مجھ کو ویسے ہی پاؤ گے. تو ہمیشہ آپ پازیٹیو رہیں اور ہارڈ ورک کرتے رہیں، اس کا آپ کو صلہ ملے گا. میں آپ کے ساتھ ویورز کے ساتھ ایک شعر اقبال کا جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جس نے کہیں پہ بھی میں پھنستا ہوں یا مجھے کہیں پہ بھی مشکل پیش آئی ہے نا، تو یہ جو شعر ہے نا جس نے مجھے ہمیشہ میرے ہارڈ ٹائم پہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے: تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انگلش کوٹ بھی ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز. تو آپ نے جو ہے نا جو آپ نے اپنے گول سیٹ کر لیے ہیں نا، آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، چاہے لوگ جو مرضی آپ کو کہتے ہیں اور جتنی مرضی آپ کو اپوزیشن مل جائے، لوگ آپ کو اپوز کریں، لیکن آپ کے اندر اگر سیلف بلیو ہے نا تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ اس شعر کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا عقاب جب اڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو وہ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اپوزٹ ایئر آ رہی ہے اس سے آپ نے گھبرانا نہیں، یہ تو اس لیے اڑی ہے چل رہی ہے تاکہ آپ اور زیادہ اونچائی پہ جا کے اڑیں. تو آپ نے کبھی بھی اگر آپ کو لوگ جو ہے وہ اپوز کریں یا نیگیٹو ہو تو آپ نے بالکل نہیں گھبرانا. تو فاطمی آپ ہمارے ویورز کو کیا میسج دینا چاہیں گے ان کے اوپر؟ اقبال ایک کہہ لیں کہ ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے. اقبال کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، اقبال کی پوئٹری کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہو اقبال ایکچولی از، ٹھیک ہے. اب جس طرح میں ذکر کرتا چلوں اقبال کی زندگی میں لکھی ہوئی چند ایک کتابیں ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، شکوہ، جواب شکوہ، اور ڈفرینٹ اس طرح کی جتنی جاوید نامہ، ہم انہیں فنگر ٹپس پہ یاد کر سکتے ہیں. لیکن اقبال پہ لکھی جانے والی کتابیں ہزار ہیں، ٹھیک ہے. مطلب آپ پوری ایک لائبریری اس سے بھر سکتے ہیں جن پہ لوگوں نے اقبال پہ لوگوں نے جو لکھا ہے. تو میں اس بوٹ ٹاکس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا کہ جو شعر میرے لیے انسپائریشنل بھی ہے اور مجھے ایک انسپائریشن بھی دیتا ہے اور میرے اسپریچول ماسٹر سے کنیکٹڈ ہے. تو اس لیے میں اسی شعر پہ کنکلوژن کرنا چاہوں گا اپنی بات کی کہ تو بھی اسی قافلہ شوق میں ہے اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. تو اقبال اور صوفیزم، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ 1908 کے بعد کا اقبال ایک ٹوٹلی بالکل ہم نے اقبال تھا. ہم نے اس وجہ سے اس کو ٹچ نہیں کیا صوفی، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے صوفیزم وہ ایک الگ سے ایک ڈیپ ٹاپک ہو جائے گا. تو اس وجہ سے ہم اقبال کو اور صوفیزم کو ہم نے الگ ہی رکھا فی الحال. اسی طرح اگر ایک پاکستان کے بہت بڑے اسکالر ہیں ان کا میں نام نہیں لے سکتا یہاں پہ، اور آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹاک میں ذکر کیا ہوا ہے کہ اقبال کی کتابیں جو ہیں، جو ان کے انگلینڈ سے لوٹ کے آنے کے بعد کی کتابیں ہیں، وہ کافی حد تک اس کو آپ تفاسیر قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، ان اے سینس کہ انہوں نے قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی جو پوئٹری کو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا ہے. میرے خیال میں ہمیں ان کا نام لینا چاہیے تاکہ لوگ ان کو بھی پڑھیں، چونکہ دیکھیں جو ہمارا مقصد ہے یہ بوٹ ٹاک کرنے کا وہ یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یوتھ کو کسی ایک پوائنٹ کے اوپر پہلے لے کر آنا چاہتے ہیں. تو ہم نے اقبال کا بھی ذکر اس لیے کیا تاکہ لوگ آئیں، اقبال کو تھوڑا دیکھیں، پڑھیں. اور جن کی بات فہد بھائی کر رہے ہیں تو ان کا بھی نام ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. تو اب ان کو بھی دیکھیں، پڑھیں، تاکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری یوتھ کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ان کا ویژن براڈ ہو، وہ ان کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں. آپ ان کو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، جس طرح کہ ہماری نیشن جس ٹائم پیریڈ سے گزر رہی ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی جو خدمات ہیں یا جو چیزیں ہیں، جو ان کی جرنی ہے، ان کو پڑھیں اور ان سے سیکھیں اور ان کو ایبزارب کریں. تو ہم اسی امید کے ساتھ میں اس ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ
جو سی ہماری یوتھ ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا سیریس لے گی, ان کے اوپر اسٹڈی کرے گی اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو ایبزارب کریں گے, تو پھر اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں نیوٹرل باٹس. اللہ حافظ. ایک میں فاضل بھائی یہاں پہ آپ کو اقبال کا وہ شعر سنانا چاہوں گا. مجھے یہ حمزہ بھائی نے بھیجا تھا, وہ ویڈیو تھی, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اقبال جو ہے نا وہ کسی ایک لڑکی کو دیکھ رہے تھے, تو کافی غور سے دیکھ رہے تھے, تو لڑکی نے یہ بات علامہ اقبال سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہی تھی کہ اپنے سے اونچا صنم جو دیکھتے ہیں, وہ لڑکی نا بہت زیادہ خوبصورت تھی, تو آپ کو پتہ کہ جب خوبصورتی ہوتی ہے تو ایک تھوڑی سی پراؤڈ وہ نیچر آ جاتی ہے, تو وہ اقبال کو کہتی ہے کہ اپنے سے اونچا صنم جو دیکھتے ہیں زندگی میں رنج و علم دیکھتے ہیں. تو اس کے اوپر اقبال نے جواب دیا تھا کہ نہ مجھے تیری صورت سے غرض ہے نہ تیری سیرت سے غرض ہے, میں تو اس مصور کا قلم دیکھتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر بھی اپنے خالق کی جو ہے وہ خوبصورتی دیکھ رہے تھے. یہ میرا اسپیشلی جو ہے نا یہ شعر اور یہ جو بات یا جو ایک یہ قصہ ہے یہ اپنی یوتھ کے لیے ہے, چونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ کافی زیادہ میں یہ کہوں گا کہ ڈسٹریکٹ ہوئی ہوئی ہے. تو مجھے اپنی یوتھ کے اندر اس طرح کا ویژن چاہیے کہ آپ نے جو اپنا کنیکشن ہے نا وہ اس اپنی اس ذات کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے.